I greet all these brothers here in Montgomery Waba. I'm the founder of this church. I started here 1980. I came back from England and Lord spoke to me to go back to your country, and I decided to come here and start the work of the Lord. Now we have a very old, very small church building. We built it on 1991, and we used this building many years. Lord blessed many peoples from here. Those are listening my voice in English. We need to rebuild it. I don't ask or appeal for money. I never ever appeal in my life. Just pray for this building that we rebuild it again and a bigger one. And I hope God will send the money to build this, to build it, rebuild it. We again welcome to Pastor Asel Coker to report, not report actually, he's bring many things from there to tell people. Thank you very much. Those are listening. Somebody asked me to introduce tell the congregation, and also other people wants to know about my work here and my coming future. I have only one project here, that is preach the message, preach the word, or it is only a message of the hour who can ready to be meet on the Lord. Thank you very much. God bless you. अब मैं उर्दू में ये कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप अंग्रेजी में बयान करें। असल के बहुत से दोस्त हैं जो इस प्रोजेक्ट को, इस काम को जो वो कर रहे हैं, वो जानना मांगते होते हैं, और जब कभी मैं उनके पास जाता हूँ तब भी मैं उनके लिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी में कहता हूँ कुछ। तो मैं इसलिए मैंने चंद अल्फाज कहे कि जो उनके मिलने वाले हैं और जो मेरे जानने वाले हैं वो भी जान सकें कि यहाँ पर हमने इस जगह जो 91 में हमने बनाई, वापस हम इस चर्च से बहुत से खादम निकले, बहुत से खादमों ने बरकत पाई और इस फील्ड के अंदर हैं। खुदा बाप का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। असल खोखर को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और वो बयान करें, और उसके बाद फिर पास्टर अकरम रोशन खुदावन का कलाम सुनाएं। एक बात याद रखें कि मैं तालियों तोलियां नहीं बजाऊंगा। शुरू तो मैं कभी ना किसी के आने पर ताली, ना ये खुदा के खादम है, यही काफ़ी होता है। इसी यीशु के अजीम और जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तालियों की ज़रूरत नहीं, उन्होंने मुझे मौका दिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। कि इतनी हमारे लिए बहुत ही अहम कदर हैं कि जिन्होंने, अगर ये ना होते, भाई अकरम ने हमें हमेशा सिखाया, अगर ये ना होते तो हम भी ना होते। आज ये हैं तो इसीलिए हम भी हैं। इन्हीं से सीखा है सब कुछ। मैसेज क्या है, बाइबल क्या है, हमने इन्हीं से जाना है। तो खुदा जानता है कि मैं बहुत खुश हूँ
اس لیے کہ خداوند کے بندہ نے ہمیں اس لائق جانا کہ ہم یہاں پر آئیں، وہ ہم ان کے بچے ہیں کہ جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں پر بولا نہیں جاتا. تو پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں مجھے پاسٹر جی نے کہا کہ یہ جارڈن ٹرپ جو آپ کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تو اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر جی نے 2 بار، ایک بار مجھے ایز اے مشنری مخصوص کیا اور ایک بار پاسٹر ایز اے پاسٹر. تو مجھے 1-2 کال موصول ہوئی کہ وہ جو بھی مسئلہ تھا ان کا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ پاسٹر سرفراز صاحب کے ساتھ ایسے ان کو نہ بلایا. میں نے کہا وہ میرے باپ ہیں تو مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو ہے تو آپ اپنے تک رکھیں، کائنڈلی میرے ساتھ نیکسٹ ٹائم ان کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. سو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باپ جو ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے. آپ کو اس کی قدر کرنی ہوتی ہے، اس کی تابع داری کرنی ہوتی ہے. تو میں آج جو کچھ بھی ہوں، جو میں مشنری ورک کر رہا ہوں، جگہ بہ جگہ جا رہا ہوں، اور ان کی بدولت ہے. جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ٹرپ شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ ہوا میری زندگی میں کہ مجھے ایسی ٹیم پر بلایا گیا کہ وہ بھائی آئے 1 سال پہلے، تو میرا گھر ڈھونڈتے ہوئے بھائی اکرم سے ملے. وہ ہمارے بہت پرانے جاننے والے تھے، پاسٹر منیر بھٹی ایز اے ٹیم پر وہ ڈائریکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا میں اسے شور کروں گا کہ بھائی اکرم کو کہ میں ایسر کو ملنا چاہتا تھا اور آپ سے ملنا چاہتا تھا. انہوں نے ہمارے گھر ڈھونڈا اور وہ گئے. تو ایک دن میں ان سے نہیں ملا، انہوں نے میرا نمبر بھی لیا، مجھے کال بھی کی، اکرم بھائی نے بات کروائی، تو میں ان سے نہیں ملا، میں کافی مصروف تھا. تو تقریباً 1 سال بعد ایگزیکٹ تو اس نے کہا بھائی اصل آج مجھے یاد آ گئی. میں نے کہا بھائی سوری معافی چاہتا ہوں. تو جب میں ادھر گیا تو اس نے کہا یار میں نے سنا ہے تو پاسٹر بن گیا ہوگا. کافی عرصے بعد ملا. میں نے کہا جی سر. یار تو ایسا کر جا پہلے پیغام سنا کے آئے جی ٹیم پر. میں نے کہا سر میں بائبل نہیں لے کے آیا، میں تو جسٹ آپ سے ویسے ہی ملنے آیا ہوں، بات چیت کر. کہتا نہیں تو کلام سنا جاتا ہے، سنانا آتا ہے نا. میں نے کہا جی سر. میں ہنسنا شروع ہو گیا. تو میں نے جب کلام سنایا تو کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اصل بھائی آپ ایسا کریں، آپ وننگ سال پر بھی ہیں. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں پر بھی خداوند نے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا. اور وہاں پر میں نے جب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جارڈن جاتے ہیں تو میرے دل میں ہے کہ آپ بھی جائیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے، میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. یہ میری گواہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے اپنا پاسپورٹ بھیجیں. میں نے نہیں بھیجا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. اگلے دن ان کی پھر کال ہے، بھائی میں نے پیسے نہیں، میں نے پاسپورٹ مانگا ہے آپ سے. تو میں نے بھائی اکرم کو کال کی. بھائی اکرم نے کہا چلیے آپ سینڈ کر دیں، بھیج دیں، دیکھتے ہیں خدا ان کی کیا مرضی. جب میں نے پاسپورٹ بھیجا تو ان کی 1-2 دن بعد کال آئی. تو میں نے سر جی کو کال کی. میں نے کہا سر جی میں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے میں نے آپ دونوں کو بتایا ہے. تو مجھے نہیں پتا خداوند کی کیا مرضی ہے. وہ بھائی سرار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. خداوند کے سارے انتظامات ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو مہیا کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس کی مرضی تھی کہ میں وہاں جارڈن گیا اور وہاں پر میں نے ایک کام کو جیسے سر جی نے مجھے آرڈین کیا تھا مشنری. تو جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میں ایک دعا کر رہا تھا، خداوند اس کا مقصد مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ مجھے بھائی نے کال کی اور میں کیوں جا رہا ہوں، مجھ پر ظاہر کیجیے. تو میں نے سر جی سے دعا کروائی، پاسٹر سرفراز گل صاحب. تو پھر اس کے 1 دن بعد مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، کہ وہاں پر کوئی ایک بھی میسج بلیور نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس انجیل کی منادی پوری دنیا میں ساری خلقت میں کرنی ہے. وہاں پر میں جب گیا تو میں نے بہت سے اپنے مشنری بھائیوں سے، پاسٹر سے، جو فارنرز بردرز ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے نہیں جی جارڈن میں کوئی نہیں ہے. تو میں نے دل میں خدا نے ڈالا کہ اسی لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں کہ تو وہاں پر جا اور وہاں پر دیکھ کے آ. تو میں جب وہاں پر گیا
تو بڑا میں نے اس جگہ سے میں نے بلیسنگ کو حاصل کیا، کیونکہ میں اس جگہ پر تھا جہاں پر داؤد، موسیٰ، تمام مقدسین چلا کرتے تھے، ایون کہ جہاں پر یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا وہاں پر جا کر میں کھڑا ہوا اور اس پانی میں اترا۔ تو خداوند نے یہ شرف مجھے اس لیے میں سمجھتا ہوں حاصل ہوا کیونکہ میرے پیچھے میرے بزرگوں کی دعا تھی، اور پاسٹر اکرم روشن نے میرے لیے بہت ایفرٹ کی، انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ اور اسی طرح جب میں جارڈن گیا تو میں وہاں پر ایک بات آپ کو مس کرنا نہیں چاہتا کہ وہاں پر میں نے اپنے ایک دوست تنظیمی بھائی کو ایک بات بتائی، اس سے میرا خوب مذاق اڑا۔ میں نے کہا کہ خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ یہاں سے میں کسی لوکل پرسن کا نمبر لے کر جاؤں جو کرسچن ہو، میں اس سے ایک کلام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیر ابھی اس سے اتنی دیر میری دوستی تو نہیں ہوئی تھی، وہ مجھے ایز اے ٹی وی سال پر ہی ملا تھا، اس نے مجھے ایک دو بار اپنے گھر میں کھانے پر بلایا اور اپنے چرچ میں میسج کا موقع دیا، اس نے بڑی تعریفیں کی۔ لیکن وہاں پر جب ہم گئے تو میں نے اسے شیئر کیا کہ یہ میرا دوست ہے، اچھا دوست ہے، تھوڑے دنوں میں اچھی گفتگو ہے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں پر کچھ لوکل پرسن کرسچنس کے نمبر چاہیے۔ تو میں نے ایک دو بھائیوں سے جب نمبر لیے تو اس نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھائی یہ تو نمبر لیتا پھر ہے، تو وہ پوری گاڑی میں میرا اچھا خاصا مذاق اڑایا گیا، لیکن میں پھر بھی اپنے اس موٹو پر رہا کہ جو خداوند نے مجھے دیا تھا۔ میں نے مائک پکڑا، گاڑی میں مائک دیا گیا تھا، جو کچھ مرضی، جو کچھ آپ کے دل میں ہے جگہ کے بارے میں یا ٹور کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ وہی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں نے وہ مائک پکڑا، میں نے کہا جی میرے دل میں خدا نے یہ ڈالا ہے کہ یہ جگہ کن کے پاس تھی؟ موسیٰ کے پاس تھی، اس کے لوگوں کے پاس تھی، اب یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایون کہ یہاں پر کوئی میسج بلیور بھی نہیں ہے، کوئی سچا ایماندار بھی نہیں ہے، سبھی نامی مسیحی ہیں۔ تو میرے دل میں ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور اس کام کو دوبارہ شروع کریں۔ تو خداوند کا فضل ہوا کہ جو ٹور گائیڈر تھا ہمارے ساتھ، جو 43واں جس کا ٹور تھا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ ممکن ہے کہ آپ یہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا۔ یہ خداوند کا فضل ہوا، اور آنے والے دنوں میں ہم پھر جائیں گے، خداوند نے چاہا تو وہاں پر اس وقت کے پیغام کو لے کر جائیں گے، جس کو بنیاد پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاسٹر نوبل ایس گل کے بعد پاسٹر سرفراز صاحب ہیں، ان کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی خدمت سے بہت سے خادم جیسے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو مجھے ایک بات یاد ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ پالوس رسول نے کہا کہ میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے جو برکت ملی، ایسی ہے سر، جو نعمت ملی اس کو چمکا۔ تو میں نے کہا کہ سر جی یہ واقعی میں آپ نے جب سے ہاتھ رکھا ہے کہ خداوند نے مجھے دن بہ دن اور ترقی میں اپنے کلام میں بڑھایا ہے مجھے۔ تو یہ جب میں جارڈن گیا تو کچھ جگہوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں وہاں دیکھی، پھر آخر پر ایک گواہی کو شیئر کروں گا۔ اور جب میں جارڈن گیا تو ہمیں سب سے پہلے ایک ہسٹوریکل پلیس دکھائی گئی جو جارڈن میں ہے، اور اسے کہا گیا تھا کہ یہ جو بھی وزٹر آئے ان کو یہ لازمی پلیس دکھائیں۔ اس کے بعد ہمارے جو ہولی لینڈس ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کا آغاز ہوا، اور ہم سب سے پہلے جو گئے وہ یسوع مسیح نے جو جہاں پر دریائے یردن بپتسمہ لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لاہور میں ایک دریا ہے، دریائے راوی، وہ شلنگ ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی دریائے یردن بھی ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن جہاں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے وہاں پر انہوں نے، جارڈن جو حکومت ہے انہوں نے ایک جگہ کو تیار کیا ہے، اور اس جگہ سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں ویڈیو بھی بنائی، دریا جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اس جگہ سے آپ چل سکتے ہیں اور ٹھوس زمین ہے، انہوں نے اچھے ٹریک بنائے ہوئے، لیکن جہاں پر یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا وہاں سے ابھی بھی پانی نکل رہا ہے۔ یہ خداوند کی قدرت ہے، وہاں سے ابھی بھی پانی ہے، اس کے ارد گرد پانی نہیں ہے، لیکن جس جگہ کو انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح نے جہاں سے یہاں بپتسمہ لیا ہے وہاں پر آج بھی پانی نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اور یہ خداوند کے نام کو جلال ہے۔ پھر میں اس دریا پر گیا جہاں پر کرسچن لوگ پوری دنیا سے جاتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں یسوع نے بپتسمہ لیا وہاں پر آپ کسی کو بپتسمہ نہیں لینے دیتے۔
لیکن اسی دریا کے حصے میں آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں، جو بھی جائے وہاں پر بپتسمہ لے سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جیسے یہ پلپٹ، یہ میں کھڑا ہوں اور یہ پلپٹ کا اگلا حصہ یہ اسرائیل ہے، یہ دریا جردن کی میں بات بتا رہا ہوں، اور وہاں پر آپ اسرائیل کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے بہت سے مقامات جو آپ جارڈن کی حدود میں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے گلیل کی جھیل کو دیکھا، جہاں پر آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، وہاں پر پطرس کشتی لے کر جاتا تھا، دوسرے رسول بھی جاتے تھے، اور اس غار میں بھی گیا جہاں پر وہ یسوع مسیح کہتا تھا آؤ جھیل کے اس پار چلیں۔ جب وہ اس پار جاتا تھا جو اب جارڈن کی حدود ہے، اس میں ایک غار ہے جہاں پر یسوع مسیح اور اس کے شاگرد ٹھہرتے تھے، آرام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، کلام کی باتیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی میں گیا اور خداوند یقین جانے بہت ہی اچھا لگا، اور میرا روح جو ہے نا ایک دم سے ایسے جیسے تازہ سا ہو گیا اور بڑی خوشی محسوس کی اس جگہ پر۔ اس کے بعد میں پسگا پر گیا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں پسگا کے بارے میں؟ بائبل میں ہے پسگا کی چوٹی، جہاں پر خداوند نے موسیٰ کو پسگا کی چوٹی پر بلایا، اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پر ہی اسے دفن کیا گیا، اور آج تک کسی کو اس کی قبر کا نہیں پتا۔ لیکن آرتھوڈکس کچھ ہیں وہاں پر چرچ انہوں نے بنایا، اسی پہاڑی پر انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ تو ویسے تو وہ پہاڑی جب انہوں نے پرانی 1933 یا 77 میں 33 میں انہوں نے ہمیں دکھایا تھا ایک پکچر، انہوں نے لگایا ہوا تھا، تو بہت اس پر جانا مشکل تھا۔ پھر وہاں پر ہی میں نے وہ موسیٰ نے جو بلی پر سانپ لٹکایا تھا پیتل کا، جسے لوگ دیکھ کر شفا پاتے تھے، سانپ کے ڈسے ہوئے لوگ جب اسے دیکھتے تھے تو وہ شفا پاتے تھے، میں نے وہ مقام بھی وہاں پر دیکھا۔ اسی طرح میں ایلیا، آپ کو ایلیا کے علاقے کا پتہ ہے، اس کے گاؤں کا، اس کے ایریا کا پتہ ہے؟ کوئی بتا سکتا وہ کہاں کا تھا؟ ایلیا کو کیا کہتے تھے؟ ایلیا تشبیہ، اور میں نے تشبیہ کہ ایلیا کو وہ گاؤں آج بھی ویسے ہی ہے، اور جہاں پر ایلیا جا کر پہاڑی پر دعا کرتا تھا، اس پہاڑی پر گئے، وہاں پر انہوں نے اب چرچ بنایا ہے۔ پسگا پر بھی چرچ بنایا ہوا ہے موسیس کے نام سے، موسیٰ کا چرچ، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ایک انہوں نے خود ہی اس کے سینٹر پوائنٹ میں موسیٰ کی قبر کو بھی بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑا کر دو، اگر کوئی بھی نہیں جانتے۔ سو وہاں پر بھی ہم گئے جہاں پر اس کے ساتھ کو قلم کیا گیا۔ ہیرودیس کا جو محل تھا وہاں پر ہمیں لے کر گئے، وہ وہاں پر اب جو فرانس کی جو حکومت ہے وہ اسے تیار کر رہی ہے، لیکن ابھی پراپر تیار نہیں ہوا۔ وہاں پر اس جیل کو دیکھا جہاں پر یوحنا قید تھا، وہ بالکل اسی کے ساتھ تھا اس کے محل کے۔ ہم نے دیکھا وہ پہاڑیوں میں غار جیسے ہوتی ہیں نا، غاریں بڑے بڑے پہاڑوں میں جو سوراخ ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو دروازہ لگا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ تو محسوس جہاں پر بنی اسرائیل بیابانوں میں پھرتی رہی، وہ میں دیکھ کر اور خود حیران ہوتا تھا کہ وہ کیسے سفر کر رہے تھے، لیکن اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ خداوند ان کے ساتھ تھا اور وہ ان کے سفر کو مبارک کر رہا تھا۔ سو میں نے بڑی برکت پائی ان مقامات پر۔ اسی طرح بہت ساری جگہ ہے، لیکن میں ایک گواہی کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت لینتھی ہو جائے گا۔ وہاں پر ایک غیر مسیحی تھا، میرے ہوٹل کے وہ سیکورٹی گارڈ تھا، تو میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا تو مجھے میرے اسی دوست نے، جس نے ایک مذاق سا بنا لیا، کیونکہ میں وہاں پر کسی کرسچن کا نمبر چاہ رہا تھا اور لے کر بھی آیا، ان سے بات کی، ایک ہندو بھائی کا نمبر بھی ملا، اس نے مجھے بہت پیار کیا، تو اس سے میری بڑی ہیلپ بھی کی۔ تو وہاں پر ایک غیر مسیحی تھا جو ہوٹل کے باہر تھا، تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ خریدنا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ تھوڑا سا آئیں۔ میں نے کہا میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ کہتے آپ میرے ساتھ شاپ پہ تو چلے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ جب میں جا رہا تو میرے دل میں خدا نے کہا کہ اس بھائی سے بات کر۔ میں نے جب اس سے بات کی
तो वो सिगरेट पी रहा था। तो मेरे दिल में आया कि मैं इसे कहूँ कि सिगरेट छोड़ दे। मैंने उसे कहा कि भाई आप सिगरेट ना पिया करें, खुदा ने आपको अपनी इबादत के लिए बनाया है, आप किन कामों में हैं। तो पहले तो उसको समझ नहीं लगी क्योंकि वो इंग्लिश बहुत कम समझता था। तो उसने कहा आप भी पीना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि खुदा ने जो आपको अपनी इबादत के लिए बनाया है, आप खुदा के लोग हैं, तो ये काम खुदा के लोग नहीं करते। वो मसीह नहीं था, ये बात याद रखें। तो उसने उसी वक्त छोड़ दी। तो उसने कहा रुक जाए। तो मैंने कहा ठीक है। उसने अपना फ़ोन निकाला और गूगल ट्रांसलेटर निकाला। उसने अरबी ज़ुबान में बोला और मुझे इंग्लिश में लिखा हुआ मिला कि मैं इसे बहुत जल्द खुदा के लिए छोड़ दूँगा। और उसने मुझे कहा बहुत शुक्रिया। जब मैं नेक्स्ट डे गया वहाँ पर, तो उसने कहा कि भाई मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान लाहौर से आया हूँ और मैं एक पास्टर हूँ। तो उसने कहा रुक जाएं। फिर उसने निकाला, उसने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बोलें। मैं वहाँ पर बोला तो उसके पास अरबी में लिखा गया। तो उसको जब पता चला कि मैं पास्टर हूँ तो वो एक लफ्ज़ कहते थे बाबा, तो उसका मतलब है फादर। तो कहते कि बाबा, उसने मुझे कहा साइड पे आ जाए। तो उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो 6 साल की है और बोल नहीं रही। तो मेरा ईमान है कि जब कोई क्रिश्चियन यीशु मसीह से दुआ करेगा, ये लिखा आ रहा था, मैंने एक बार आपको जैसे बताया, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, वो मैं फ़ोन पे बोल रहा था कभी वो। तो उसने मुझे कहा कि ये मेरा ईमान है कि जब कोई क्रिश्चियन यीशु मसीह से दुआ करेगा तो मेरी बेटी बोलना शुरू हो जाएगा। तो ये खुदावंद ने मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीम बात थी, उत्तम बात थी कि वो लोग सैर कर रहे थे और मैं खुदा का काम कर रहा था जिनके साथ मैं गया था। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, ये सब कुछ ये पास्टर जी की दुआओं से मुमकिन हुआ था, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, वो भी खुदा ने मुहैया किए। और सब कुछ खुदा ने उसके दिल में डाला कि बगैर पैसों के वो मुझे ले जाने के लिए सबसे पहले वो तैयार हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि यही था कि मैं वहाँ पर मैसेज की बात की किसी से, वहाँ पर क्रिश्चियंस के नंबर लिए, उनसे रब्ता करेंगे और फिर वहाँ पर जाएंगे, और ताकि वहाँ पर मैसेज कर लोगों, ताकि वो भेड़ मिल जाए जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था कि 99 को छोड़कर कितनी को, एक को ढूंढना है। आज मैं समझता हूँ कि वो एक भेड़ को मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी भी है। जितनी जल्दी वो मिल जाएगी उतनी जल्दी हमारा रैप्चर हो जाएगा। हम इस जमीन से, इस जगह से, इस जहाज से चले जाएंगे उस अपने हकीकी मकाम पर। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस। देखिए, बहुत बाबरकत ट्रिप रहा ऐसा बेटे का, जिसको खुदा ने फजल दिया कि वो जा सके। तो अब हम बगैर वक्त ज़ाया किए पास्टर अकरम रोशन को कहेंगे कि वो खुदा के कलाम की खिदमत करें। बहुत खिदमत कर रहे हैं, हर महीने ही जगह ब जगह ये पूरी टीम जाती है। और 27 से चले हैं, 27, 28, 29, 30, आज चौथा दिन है। लगातार जगह जगह रह रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल करता है। जीएस के अजीम बाबरकत जलाली और पुरफजल और कुदूस नामी